नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त एक अहम तरीन मसला जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, खूब कमेंट्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, और वो मसला है मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद का। और ये इस कदर वायरल है कि अब एक मुतय्यन फिगर भी पेश किया जा रहा है कि 6 लाख बच्चियां, 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, और जिन्हें देखिए इस मौजू पे तबसरा करने में लगे हुए हैं। यकीनन ये मौजू अहम है, लेकिन इसी के साथ इस मौजू पे संजीदगी से सोचने और सोचने से ज्यादा करने की जरूरत है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, डॉक्टर मुबशरा फिरदौस साहिबा। आप वाइस प्रिंसिपल हैं इकरा कॉलेज की, इसी तरह एडिटर हैं माहनामा हादिया ई मैगजीन की। इन जैसे तरबियती मौज़ूआत पे बहुत अच्छा बोलती हैं और सोचती हैं। तो बहुत खैर मकदम है आपका, आपने वक्त दिया हमारे लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस फिगर के साथ इस मौजू को पेश किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा मसला, हंगामा खेज इशू, गोया इसके अलावा कोई मसला नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हकीकत पर मबनी है? ये क्या सदाकत है? वाकई ऐसा कुछ हमारे यहाँ सर्वे हुआ है, या सिर्फ मुबालगे के लिए इस तरह कहा जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शुक्रान जज़ाकल्लाह कि आपने इतने अच्छे मौजू पर जो है यहाँ हमने गुफ्तगू आपने छेड़ी है। जो देखिए जो फिगर यहाँ सामने आ रहा है, कुछ मसाइल जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उन होने वायरल होने वाले इश्यूज को बुनियाद बनाकर हमारे वाइज़ीन, मुकर्रीन और हमारे पास जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में एक फिगर मुतय्यन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को हर बात तहकीक की बुनियाद पर कहनी चाहिए। कोई ऐसी एकेडमी या कोई ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं है जिन्होंने इस तरह के वाकयात पर कोई सर्वे डेटा जमा किया हो या कोई सर्वे किया हो। इस तरह का कोई ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास अब तक भी मौजूद नहीं है। जितने वाकयात पेश आ रहे हैं हमारे अतराफ में और हमारे अतराफ जवानिब में, ये सारे वाकयात जो है सीधा सीधा वायरल होने वाले हैं। इसकी हसासियत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमान को हसास होना चाहिए और इसके संजीदगी से इसके हल की तरफ गौर करना चाहिए, ना कि इस फिगर को, इस डेटा को आम किया जाए। इस डेटा को आम करने के साथ एक बहुत महीन नुक्ता, सबसे पहले तो ये कि इस्लाम क्या है? दीन फितरत है। इंसान अंदर की आवाज है, इंसान की अपने वजूद की आवाज है। आप बताएं, जब वो ऐन फितरत के मुताबिक है, तो ईमान के सिले में एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल लाइल्मी में गुजारता है, वो इंसान भी जब ईमान के साथ होता है तो उसमें कुछ चीजों को लेकर हसासियत होती है। वो बुराइयां, उसका बुराई उसका जमीर कबूल नहीं करता। ये बात न सिर्फ मुसलमान के साथ है, बल्कि इंसान फितरतन अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निजाम है इंसान के अंदर का, वो निजाम भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चलता है। तो जब बुराई को हम खुद ये कहें कि इस्लाम को इतनी बड़ी तादाद में एक झूठे रेशो को हम मशहूर कर दें, तो गोया हम इस्लाम के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की तबीयत पर ये जो है रास नहीं आ रहा। तो सबसे बढ़कर उन लोगों को जो बहुत ज्यादा इसके साथ बढ़ चढ़ कर इसकी हसासियत को, नो डाउट हम शक नहीं करते कि इनका जो एहसास है ये हसासियत है और ये चाहते हैं कि लोगों को मुतवज्जे करें, लेकिन झूठा रेशो बयान करना दरअसल ये इस्लाम के साथ नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी पर हमें गौर करना चाहिए कि हम कितना बड़ा बुरा सलूक जो है अपने दीन के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि ये जो मुबालगा आराई है, क्या आपको नहीं लगता कि जो बच्चियां, यानी जिन बच्चियों के जहन में थोड़ी सी भी इस तरह की बात होगी, उनको एक मौका मिल जाएगा कि बड़ी तादाद आपकी में बच्चियां आवाज इधर चली जा गई रही है। हैं, तो हम भी उधर चले जाएं, तो इसका नुकसान नहीं होगा? आपकी आवाज नहीं सुन पाई हूँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। जी। एक मिनट, इंटरनेट का कुछ मसला हो रहा है, मैं देखता हूँ जरा सा। हम्म, जी, आवाज आ रही है?
जी आ रही है। जी। आ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल ये भी करना चाहूंगा कि इस तरह जो मुबालगा आराई हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसके नुकसानात नहीं होंगे? कि बड़ी तादाद में ऐसी बच्चियां जो लिबरल होती हैं या जो एक किनारे पे हैं, उनको लगेगा कि जब इस तरह की बहनें उधर जा रही हैं, क्यों ना हम भी उधर चले जाएं। तो बुराई की इतनी तशहीर जिससे बुराई रुकने के बजाय और आगे बढ़ जाए, क्या ये मुनासिब है? जी, इसके बहुत खतरनाक असरात हैं। और इसके असरात न सिर्फ ये है कि लोग इर्तिदाद की तरफ जाने लगेंगे या फिर सोचेंगे कि वाकई ये अमान की जगह है। उसके अलावा जो लड़कियां तालीम से मकसद रखती हैं, वो लड़कियां अपने वालिदैन की निगाह में मशकूक ठहरेगी। बल्कि जी। ऐसा हो रहा है कि वो जी। मशकूक ठहर रही हैं। उनके वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं तालीम हासिल करने की, वो एक कठघरे में खड़ा कर दी गई। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लड़के जो है एक मुसलमान लड़के से मोबाइल छीन रहे हैं, और उसमें किसी हुदूद का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। तो गोया कि इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला नुकसान तो मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा कि इस्लाम के साथ नाइंसाफी है। जी। मुसलमान झूठ की बुनियाद पर कोई बात नहीं कहता। दूसरी वाली बात जो सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान है, वो ये कि आप गोया के नाइंसाफी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि इस्लाम की तरफ और लड़कियां जा रहे उसके इस्लाम छोड़ रही हैं। तो गोया कि एक बड़ी तादाद को इशारा मिलेगा कि और लोग भी छोड़ दें। तो इसके जी। जी। बहुत बुरे असरात, बुरे नताइज इसके पैदा होंगे। और जो लाइल्म तबका है, मतलब वो तबका जो इस्लाम को नहीं जानता है, वो तबके की लड़कियां सोचेंगी कि जाहिर है एक दबाव में आएगी कि भाई हम बड़ी तादाद के साथ मिक्स हो जाएं तो गोया उनको भी यौम तुबल सराइर, बाल से बारीक राज आखिरत में खोला जाएगा। जो वाइजीन इतनी तेजी के साथ में इतनी बड़ी तादाद का जब ऐलान कर रहे हैं, तो उसके सिले में जो लड़कियां उधर के उस तरफ रुख करेंगी, और वो बुराई नॉर्मलाइज कर ली जाएगी समाज में एक इस तरह की कि उसकी हुर्मत खत्म हो जाएगी, हसासियत उसकी खत्म होने लगेगी लड़कियों के जहन से। और सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है कि सोशल मीडिया पर हमारी जो बच्चियां हैं, आए दिन ऐसे वीडियो सुन रही हैं कि घरों में पाबंदियां हैं, इस्लाम पाबंद करता है, या इस्लाम में इस तरह की चीजें हैं और उन पर जकड़बंदी है। ये सारी चीजों को हम अमलन वहां पर हम लोग जो है साबित करेंगे, जब बच्चियां मशकूक बनाकर कटहरे में खड़ी कर दी जाएंगी। उन बच्चियों के आने जाने पर पाबंदी, उनके इस्तेमाल पर पाबंदी, मोबाइल के इस्तेमाल पर। देखिए, एतमाद जो होता है, वही एतमाद शख्सियत की तामीर का सबसे अहम जुज होता है, सबसे अहम पार्ट होता है। आप वालिदैन की निगाह में, और वालिदैन और बच्चों का कनेक्शन जो है वो एतमाद की बुनियाद पर होना चाहिए। हाँ, सूरत हाल ये है कि इस तरह के ऐलानात ने हर बच्ची को कटहरा में खड़ा कर दिया। बिल्कुल हर सही। बच्ची मशकूक नजर आने लगी। जी। पाबंदियां उसके ऊपर बहुत ज्यादा शिकंजा कस दिया गया। ये शिकंजा कस दिया जाना दरअसल उसको मुतनफिर बनाएगा। वो ये सोचेगा कि वाकई सोशल मीडिया पर जो बहस है कि इस्लाम पाबंद है, हुकूक नहीं देता, ये सारी चीजें साबित करने लगी। तो गोया हमारा जो अमल है, वो अमल हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, इस्लाम के लिए खुद बहुत नुकसानदा होगा। जी। और ये हो रहा है जी। कि बच्चियों को ऊपर शक के दायरे में खड़ा कर दिया गया। उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें, और इसको मतलब हाँ, लाइल्मी के सबब इसको फैलाया भी जा रहा है। ऐसी जी। पोस्ट बनाई जा रही है कि अपनी बच्चियों को शिकंजा कैसे कहा नहीं, ना जाने दें, यहाँ ना खड़े होने दें, स्कूल कॉलेज ना जाने दें, और बाहर ना निकलने दें। मसाइल का ये हल नहीं है। अब आते मसाइल हैं का हल असल ये है। मौजू पे कि जी। बहरहाल मसला फिगर जो भी हो, लेकिन एक मसला है, इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे। तो बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के वाकयात पेश क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे बड़ा रीजन क्या है? आप रीजन के एतबार से बड़े रीजन किन को समझती हैं? जी, सबसे पहला और बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है, हमने ये समझ लिया कि स्कूल की दहलीज पर बच्चों को छोड़ना ही दरअसल तरबियत है। जी। जबकि सबसे पहले घरों की तरबियत में आप बचपन के देखें तो वहां मतलब बच्चे को तौहीद का कलिमा सबसे पहले पढ़ाने का जो एहसास घरों के अंदर वालिदैन को हुआ करता था, वो जाता रहा। अब हमारे बच्चे बचपन का स्टार्ट ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से करते हैं। अब बच्चों को स्कूल की एक फ्यूचरिज्म उनके ऊपर छाया हुआ है कि इस बच्चे को कुछ बनना है। मादा परस्ती की दौड़ है। बच्चे को दूसरों को दिखाने और दूसरों के सामने पेश करने के लिए जो तालीमी निज़ाम को हमने कबूल किया, उसमें हमने सिर्फ तालीम को कबूल किया, इल्म और एहसास और शऊर को हमने बालाताक रख दिया। उसके अलावा बच्चों को बचपन से तौहीद की तालीमात बचपन से घर में देना, और शिर्क से एक दूरी, जितनाब की कैफियत खुद उसमें पैदा करना, और बहुत मोहब्बत के साथ उसमें एहसास दिलाना। मोहब्बत जो है इंसान के दिल की जमीन पर अपनी फसल उगाने का नाम है।
تو والدین کو بچوں کو بہت محبت کے ساتھ دین سکھانا آنا چاہیے. بچپن سے بعض چیزوں کو مباح قرار دینا اور بڑے ہونے کے بعد پابندیاں لاگو کرنا یہ دین نہیں ہے، یعنی دین کا مزاج ہے. آپ اس کو آہستہ آہستہ سانچے میں ڈالیں. ہمارے گھروں سے ڈرامہ کلچر، مائیں دیر تک ڈرامہ دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں ٹیلی ویژن پر، ہمارے پاس واٹس ایپ وغیرہ پر اپنے رشتے داروں سے روابط، اس میں ہمارا ٹائم اتنا چلا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت پر ہم فوکس ہی نہیں کر پاتے. پھر اسکول میں جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو پیئر گروپ یعنی کہ اس کے گروپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں والدین کا جو تعلق ہے وہ منقطع نہیں ہوتا ہے، ان کی موت تک نہیں ہوتا ہے، شادی ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتا. ہم نے پیغمبروں کو دیکھا کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو بلا کر جو نصیحت ہے، بہت باریک مہین نصیحت، کیا ہے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام کی نصیحت کس وقت ہے؟ وہ آخری وقت میں، اور ایک بالغ بیٹے کے لیے نصیحت ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کائنات کی تہوں میں پوشیدہ ہو تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ نصیحت کا حق ہم نے ادا کیا. کیا ہم نے شرک پر اور جو توحید پر ورک آؤٹ کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر وہ تربیت نہیں کیا. پھر ہم اسکول اور تعلیمی نظام، پھر وہاں تعلیمی نظام بھی اس کے ایک ذمہ دار ہیں اور واقعی ہیں. اگر والدین تعلیمی نظام کو بچے کی شخصیت کی تعمیر، اس کا اسلام پسند ہونے کو ترجیح دیں، تو پھر وہ جہاں بہت بڑی رقم فیس کی خرچ کر رہے ہیں وہاں ضرور یہ سوال کریں کہ کیا ہمارے بچے کے لیے کونسلر کا نظم ہے؟ کیا ہمارے بچے کے لیے دینیات ٹیچر کا نظم ہے؟ ہمارے پاس یہ سوال نہیں ہوتا ہے. اسپورٹس کا سوال ہوتا ہے کہ ہم مہنگی تعلیم دے رہے ہیں تو اسپورٹس کا ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں دینیات کا نظم بھی ہو. تو ایسی وہ چیزیں ہیں جہاں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے. بڑا ریزن، سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے دین پسندی کو بالائے طاق رکھ دیا، اور جو ہے ہمارے علم کو ہم نے تعلیم برائے روزگار سے جوڑ دیا، تعلیم برائے فیوچر سے جوڑ دیا. تو یہ جو دین پسندی ہے مسلمان کی، کسی صورت اس کی منقطع نہ ہو، تبھی جا کر ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں. اور جب انسان کے پاس جو اس کی بنیادی عبودیات ہے، عقائد سے متعلق ہیں، ان چیزوں کی پختگی نہیں آتی ہے، تو ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو برائی سے اور فحش سے روکتی ہے، اس کی صفت ہے. تو جب ہمارے پاس جب عقائد مضبوط نہ ہو، عبادات نہ ہو، تو بچہ فحش سے نہیں روکتا ہے. ایک اور نقطہ جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد ہو رہی ہے لڑکیاں، اس سے زیادہ تکثیری سماج میں ہم رہتے ہیں، انٹرفیت میرجز تو ہوتی ہی ہیں، لیکن سب سے بنیادی نقطہ کہ اس میں انٹرفیت میرجز کے چکر میں ہم ایک بات کی حساسیت کھو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اس کا بیاہ کرنا یا اس کا معاشقہ لڑانا غلط ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ درست ہے؟ کیا ہم اس کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ناجائز تعلقات جو ہے وہ گناہ میں سے نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے گناہ کی حساسیت کو ختم کر دیا. پھر اسی لیے مذہب کی حساسیت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب آہستہ آہستہ برائی، جب عبادات چلے جاتے ہیں، دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان برائے نام رہ جاتا ہے، عبادات چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک پر مادہ پرستی کا خمار ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ حرمتیں ختم ہوتی ہیں اور حساسیت کمزور پڑنے لگتی ہے، اور پھر برائی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اس کا سدباب صرف مخلوط ایجوکیشن کو کہنا، یا اس کا الزام مخلوط ایجوکیشن پر دینا، موبائل کے حوالے سے دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جزوی پارٹ ہے. مین بنیادی نقطہ توحید کی آبیاری جو بچپن سے کی جاتی ہے اور تعمر کی جاتی ہے والدین کی طرف سے. مجھے تو ذاتی طور پر یہ احساس ہے کہ مطلب عقائد سے جو مضبوطی ہمارے خاندانوں کا ایک بہت اچھا حص ہوا کرتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ گئی ہے. عام طور پہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، تو ان کے ذہنوں میں آزادی خود بخود آ جاتی ہے، اور جب آزادی آتی ہے تو پھر اس طرح کے اثرات تو نمایاں ہوں گے ہی. تو کہیں نہ کہیں وہ اعلیٰ تعلیم پہ چوٹ کرتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم دلانا ہی مطلب جرم ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں اس بات کے بالکل ساتھ ہوں کہ اعلیٰ تعلیم دلانا جرم تو نہیں ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم میں اس طرح کی آزادی ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. لیکن آپ اس تعلیم کو چھوڑ نہیں سکتے، تو آپ کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے والے بچوں کے سامنے لاجک پیدا کرنے والے سوالات جب اٹھے، تو آپ کے پاس جواب دینے والی مائیں موجود ہوں گھر میں. جیسے مثال کے طور پر 7ویں جماعت میں بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے، ان کے نصاب کا حصہ ہے کہ شادی ایک سماجی ضرورت ہے. اس شادی کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، نہ کسی رنگ کا، نہ نسل کا، نہ کسی قسم کے مذہب کا، اور نہ جینڈر کا. اب جینڈر اس میں ایڈ ہو گیا ہے.
مطلب یہ چیز ہمارا بچہ گھروں میں اسکولوں میں پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس اگر والدہ کو بہت دینی شعور کے ساتھ، علمی پختگی کے ساتھ، اعلیٰ تعلیمی یافتہ کوئی ماں، انالیسس کرنے والی ماں جب وہ موجود ہو، تو اپنے بچے سے ان سوالات کی کیوریز کو وہ حل کرے گی. اور ان ساری چیزوں کو ہم اس سے بچا کر نہیں رکھتے. دیکھیے، آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے، لیکن ہاتھ جلنے کی وجہ سے ہم آگ کو مینج کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، نہ کہ آگ سے اجتناب کرتے ہیں اور آگ سے پر ہم کھانا پکاتے ہیں. تو ہم تعلیم سے اجتناب کر کے عصری تعلیم سے، عصری اور دینی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے، علوم سارے اللہ کے ہیں. جب ہم اس زندگی میں رہنے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اسلامی ٹچ دیتے ہوئے یہ احساس دلائیں کہ بیٹا دراصل حقیقت کیا ہے، اور ایڈریس کرنے والے سوالات. استاد بھی مسلمان استاد ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنے بچوں کو یہ پوائنٹ کلیئر کرے کہ شادی فریضہ ضرور ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر. یہ بات بچے نصاب میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ کیا، ہم لوگ کیا کالج کی بات کرتے ہیں کہ کالج میں مخلوط تعلیم میں، یہ 7th کلاس کے نصاب کی میں آپ سے بات کریں، 7ویں جماعت کے نصاب میں یہ ساری چیزیں ہیں. اب انہوں نے اس میں ہم جنسیت کی وجہ سے جینڈر بھی ڈال دیا کہ شادی کے لیے جینڈر کی بھی اہمیت نہیں ہے. تو ان چیزوں پر ہمارے پاس نقد کرنے اور بچوں کو ایڈریس کرنے والے بچے. دیکھیے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جو ہے، اور والدین اور جو اس کا ماحول ہے اس کو بنا دیتا ہے. ان بچوں کو بچپن ہی سے ایڈریسنگ پوائنٹ پر ہم ان سے آرگیو کریں، ان سے بحث کریں، انہیں سمجھائیں، تو یہ واقعی تعمیر ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بنیادی طور پر ماؤں کو صرف کھانا پکانے، ناک، نقشہ، رنگ، ہائٹ، اس کی بنیاد پر رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں. بچوں کی ماں کی علم، تعلیم، دینی صلاحیت، دینی حمیت، اس کو نہیں چیک کیا جاتا. اور سب سے بڑا رول میں ماؤں کا قرار دیتی ہوں بچے کی تربیت میں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. والد کا رول جو ہے باہر کے دائرۂ کار میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماں کا نظام بنانے کا کام ماں کا ہوتا ہے. تو بس للہ کہ جب بھی کوئی اپنے نسلوں کی امانت کسی کے ہاتھ میں سونپنا چاہے، تو وہ بنیاد یہ نہ بنائے کہ وہ جو مادی چیزیں ہیں اس کو نہ دیکھے، بلکہ اس کی تربیت کس ہاتھوں میں ہو رہی ہے اس کو دیکھیے، اور بچپن ہی سے بچوں کو اس بات پر توجہ دلائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، نصاب کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. اور یقین مانے، آپ بغیر تقابل کے بچ کر نہیں گزر سکتے. یہ نہیں سوچ سکتے کہ عصری تعلیم سے ہم ڈراپ آؤٹ ہو جائیں اور دینی تعلیم کی طرف آ جائیں تو ہم سب کچھ پا لیں گے، بلکہ ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. علوم سارے اللہ کے سیکھیں. یہ میں اکثر سوال کرتی ہوں کہ اگر لڑکیوں کو ہم نے بچا لیا عصری تعلیم سے، تو ہماری خواتین آئندہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لائیں گی؟ جی لیڈی وکیل کہاں سے لے آئے گی کہ جو ان کے کیس لڑے؟ لیڈی کاؤنسلر کہاں سے لائے گی جو ان کے باریک مسئلوں کو سمجھ سکے؟ کہاں سے وہ معلمات لے آئیں گی؟ تو ہم اجتناب ایسے نہ کریں. یہ سراسر جہالت ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے، علوم سے روک دیں، بلکہ ہم اس کو حاصل کریں اور اس کے جتنے جتنے اس کے مطلب لاجیکل پوائنٹس ہیں وہاں ڈسکس کریں. ہماری ماؤں کی نصاب پر بہت گہری نگاہ ہو، اساتذہ کی بھی ہو، اور کمیونٹی میں جو جو اسکول رن کرنے والے افراد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اساتذہ کی ٹیم بٹھائیں اور بتائیں اس میں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں اسلام کے خلاف انحراف والے ایشوز ہیں، وہاں ان سے ڈسکس کریں. سوشولوجیز میں، تاریخ کے اندر، ہر چیز میں اس پہ ڈسکس کریں اور بچوں کو پڑھائیں. یہ آزادی ہمارے پاس ابھی ان حالات میں بھی موجود ہے. اس کو ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت سے چھیننے سے پہلے پہلے ہم کو چاہیے کہ اپنی نسلوں پر ہم پورے شعور کے ساتھ کام کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جی اچھی بات کہی. عام طور پہ کو ایجوکیشن کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو نصاب کی بات کہی کہ نصاب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکولر نصاب ہمارے دینی مزاج کو کس طرح خراب کر رہا ہے بلکہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ جو آپ نے ابھی بتایا. اسی کے ساتھ ہم دو چیز اور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ شادیوں کی عمر، تاخیر سے شادی ہونا، اور پھر شادی مہنگی ہونا، یہ دو چیز بہت فروغ پا رہا ہے. اور ایک اور اگر تیسری چیز کو لے لیں کہ جاب کرنے کا مزاج، اور ایک جو تعلیم ہوتی ہے اس میں خاصی عمر گزر جاتی ہے، پھر جاب اور جاب کے مسائل. تو کیا یہ بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بہرا روی آتی ہے جو کہیں نہ کہیں انٹرفیت شادیوں تک پہنچاتی ہے؟ جی بالکل. جی بالکل. جو بچوں کا جو ٹین ایج اسٹارٹ ریشو ہے وہ بہت نیچے کی طرف آ گیا ہے. 7th کلاس سے، یعنی کہ 12 13 سال سے اب بچے جو ہے ٹین ایج میں داخل ہو جاتے ہیں. 7 سال کے فوراً بعد سے، جیسا کہ اسلام نے حکم کر دیا اب اس طرح الگ کر دے، اس طرح کا جو 7 سال کی عمر سے نماز کی پابندی، وہیں سے بچے جو ہیں
اسٹارٹ ہوتا ہے ان کا ٹین ایج کے فوراً بعد جیسے ہی وہ ایڈولیسنٹ پیریڈ میں آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اتنی ارزانی ہو گئی ہے یہ موبائل کی وجہ سے کہ بچے وہ چیز جو ان کو ایڈولیسنٹ پیریڈ میں جاننا چاہیے وہ ٹین ایج میں جان لیتے ہیں، اس طرح ان کی انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر اضطرابی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک اچھی مثال یعنی کہ ٹین ایج بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے ایک اچھی مثال دیتی ہوں کہ جس طرح ایک رینگنے والا بچہ رینگتا ہے اور ہر چیز اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ گندی چیز منہ میں نہ ڈالے۔ اس کے ذہن پر دو ٹینشن ہوتے ہیں، ایک تجربہ کرنے کا اور دوسرے بھوک لگنے کا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو کھانا چاہیے اور تجربہ کرنا چاہیے۔ یہ دباؤ اتنا بنتا ہے کہ وہ جھنجھلانے لگتا ہے کہ ماں مجھ سے کوئی چیز منہ میں ڈالنے سے نہ روکے۔ آہستہ آہستہ بہت نرمی کے ساتھ ماں اس کو ایک مینجمنٹ سکھا دیتی ہے کہ نیچے کی چیز کو منہ میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح پیئر گروپ میں ٹین ایج سے لے کے ایڈولیسن کا پیریڈ بچوں کا بہت دباؤ والا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ان کے جو ارجز ہیں ان ارجز کو سیٹلمنٹ سکھانا، یعنی کہ ان کو سکھانا مینجمنٹ کی کس طرح سے ہم اپنی ذات کو کس طرح بچا کر رکھیں، کس طرح محفوظ رکھیں، لوگوں کے قریب نہ جائیں، کون سی چیز قبول کریں کون سی چیز نہ قبول کریں۔ یہ انتہائی محبت کا ایونٹ ہے، سختی کا اور اس کا ایونٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اوپن کوئی چیز ہو جائے تو پھر وہ طلب جو بڑھتی ہے، اس میں سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے لیے ایک اصول رکھا جائے کہ نکاح میں جلدی کر دی جائے۔ اگر سہولت نہ ہو اور پڑھنے کے لیے خواہش ہو کہ بھی پڑھنا ہو تو شادی کے بعد وہ پڑھ لے، شادی کے بعد پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دراصل تعلیم کا تصور جب روزگار سے، فیوچرزم سے اور مادہ پرستی سے تعلیم برائے روزگار، تعلیم برائے ووکیشن سے بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو تعلیم ہے وہ تعلیم پھر مقصد بن جاتی ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے، بعد میں سب کچھ کیا جائے۔ لیکن جب تعلیم برائے عرفان ذات، اپنی ذات کی پہچان، تعلیم برائے شعور، جب یہ مقصد انسان کے بن جاتے ہیں تو زندگی کا کوئی مرحلہ اس کو تعلیم سے نہیں روکتا۔ شادی کا مرحلہ بھی کسی لڑکے اور لڑکی کو تعلیم سے نہیں روکتا۔ شادی کر لیں، اس کے بعد وہ اب ماحول بہت چونکہ خراب ہے، انتظار کرنا آپ کے لیے ایک عذاب جاں جیسا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ شادی نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد دونوں پڑھتے رہیں، میاں بھی پڑھتے رہے بیوی بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بہت اچھے اثرات بھی ہیں اور پریکٹیکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رشتوں میں تاخیر کا جو سبب ہے، لڑکیوں کی طرف سے بہت معیارات کا بلند ہونا، لڑکوں کی طرف سے بہت زیادہ ہائی معیار کے ساتھ ڈھونڈنا، یا بہت سارے مالدار لڑکیوں کو ڈھونڈنا، یا پھر ان کے جو مطلب مادہ پرستی کہیے کہ ان کا جو حسن کا کرائٹیریا ہے وہ بہت ہائی ہونا، یا پھر تعلیم کے لیے تاخیر ہوتی ہے کہ تعلیم جب ہوگی یا پھر اس لیول کا لڑکا ان کو ملنا چاہیے، ڈاکٹر لڑکی ہے تو ڈاکٹر لڑکا ہی ملے۔ یہ جو تصورات تاخیر کا سبب ہے، دراصل شادی کو انسانی ضرورت سمجھنے کے بجائے ایک ایونٹ سمجھ لیا گیا، اور نسل انسانی کو نسل انسانی سمجھنے کے بجائے ان کو ایک کھلونا تصور کر لیا گیا، یعنی کہ اولاد کو۔ تو یہ جب حرمتیں ختم ہونے لگی، انسانی اقدار ختم ہونے لگی، پھر آپ دیکھیے شادی کا ایونٹ کتنا خطرناک۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ یہ جو شادی خانے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر بن رہے ہیں، یہ تعلیم گاہیں بنتی، اگر جی ملت بیدار ہوتی تو یہ تعلیم گاہیں بنتی، لیکن یہ بہت بڑے بڑے شادی خانے، اس میں اخراجات، اس میں بے حیائی، اس میں میک اپ انڈسٹری کا رن کرنا، شادی کو ایک پوری کموڈیٹی بنا دینا اور شادی کو ایک بہت بڑی انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا، یہ سارے خرافات ہمارے اپنے کیے کرائے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم برائی کو تو شور مچا رہے ہیں کہ لڑکیاں اس طرح کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی بنیاد میں ہم نے کتنے فلاس، کتنی خلا ہم نے چھوڑی ہے۔ تو شادی کو مشکل بنا دینا، آسانی اس سے ختم کروا دینا، تاخیر بہت ضرورت سے زیادہ کرنا، بچوں کی ایج کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کو جو ہے شادی کے بغیر دلچسپیاں بڑھانے میں مدد فراہم کرنا، ڈیوائس کے ذریعے سے ہو یا پھر لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، یہ ساری چیزیں ایک خاندان کو اور ایک انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح جو تعمیر کرنے والی عمارت ہوتی ہے، اس کا جو کنکریٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ مطلب ایسے ہوگا کہ تازہ بنا ہوا ہو کنکریٹ مٹیریل اور مضبوط ہو، تو عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پاک باز لڑکے کی پاک بازی، اس کی جذبات کی لطافت جتنی باقی رہے گی، اتنا مضبوط خاندان بنے گا، جتنا شعور پختہ رہے گا خاندان کو لے کر اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا زیادہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو پھر جو تعلقات ہیں وہ مادہ پرستی کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے، اس میں روحانیت، لطافت اور پاکیزگی یہ باقی نہیں رہے گی۔
تو خاندان کی مضبوطی کی جو بنیادیں ہیں اس پر ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان بنیادوں کو مضبوط کریں، نہ کہ اس طرح کے کمزور کرنے والے عوامل کو اس میں شامل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم باتیں کہی آپ نے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ پہ کہ ان حالات میں کرنا کیا چاہیے۔ عام طور پہ دوسروں کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اسکول نے یہ نہیں کیا، معاشرے نے یہ نہیں کیا، دانشور طبقہ نے یہ نہیں کیا، علماء نے یہ نہیں کیا۔ ایز اے گارجین، ایز اے ماں، ایز اے باپ، ایز اے فرد، اس پس منظر میں ہے کہ بچیاں بہرحال کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں، غیر مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور بچے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے کرنے کی کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی کوشش تو گھروں سے ہو، اور جی اس گھروں سے کوشش میں یہ ہو کہ اپنے بچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماں یہ کہے کہ میری بیٹی آپ گناہ کے قریب نہیں جا سکتی، اس پہ اتنا اعتماد کریں اور کہیں جس چیز سے آپ بچانا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں، ایک منٹ، جس چیز سے آپ بچانا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلا اصول ہے اعتماد۔ آپ اس اعتماد کو بحال کریں کہ مسلمان لڑکیاں ایسا نہیں کرتی ہیں، مسلمان لڑکیاں برائی کی طرف نہیں جاتی، وہ انتہا سے زیادہ اپنے دین کو لے کر حساس ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ایک اصول سائیکولوجی میں کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں تو اس کی پازیٹیوٹی کو اتنا سامنے لائیے، یہ نگیٹیوٹی بہت خطرناک ہوگی جو ہم سب کو تباہی کی طرف لے جائے گی، پورے سماج کو، اور ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اسی سلوگن کو بدل دیا کہ مسلمان لڑکیاں بہت پاک باز ہوتی ہیں، وہ کبھی مذہب نہیں بدلتی، وہ اپنے دین کے لیے حساس ہوتی ہیں، اس سلوگن کو، ایک نریٹو کو عام کر دیجئے، آپ دیکھیے باطل قوتوں کے تمام فنڈے بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ ایک بات، سب سے پہلا اصول۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ گھروں میں، اسکول میں، معاشرے میں، ہر جگہ ایک ہی سلوگن جو ابھی آپ بات پھیلی ہے کہ بھئی لڑکیاں جا رہی ہیں، اس طرف جا رہی ہیں، اور دوسرے جو باطل قوتیں ہیں یہ پرزور کوشش کر رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بھی کہا ہے نا، 212 آیت نمبر، کہ وہ تو ایسا چاہیں گے کہ وہ تم دین سے پھر جاؤ اور اپنا دین چھوڑ دو، وہ تو چاہیں گے، ان کی کوشش ہوگی باطل کی، لیکن آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ آپ ایمان کی پختگی پر توجہ دیں۔ آپ سب سے پہلے اعتماد بحال کریں لڑکیوں پر، ایک سلوگن بنا لیں کہ یہ لڑکیاں جو ہیں برائی کی طرف نہیں جاتی ہیں، مسلمان لڑکیاں اپنے مذہب میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہ یقین کریں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ، پازیٹیو نریٹو اور ڈسکورسز ہی دراصل ان کی اپنی پازیٹیوٹی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے نریٹو بنا دے کہ مسلمان بہت حساس ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں پر پابندی نہ لگائے تب بھی وہ لڑکیاں کسی وقت مذہب نہیں چھوڑتی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے سوشل سائٹس پر، سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ جتنی تعداد برائیوں کی ہے اس سے ڈبل اچھائیوں کی تعداد پھیلا دیں۔ ہر چیز ہمارے پاس اتنی زیادہ ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پر ہو جائے کہ آپ اسکرول کریں تو اس میں آپ کے بہت اچھی چیزیں آنے لگیں، جیسے کہ انسان کو اپیل کرنے والے ویڈیوز، ٹین ایج بچوں کو احکامات یاد دلانے والے چھوٹے چھوٹے کلپس آئیں۔ جتنی ایکٹیویٹیز ہم سوشل میڈیا پر اچھائی کی بڑھا دیں گے، برائی اپنے آپ دبتی چلی جائے گی اور اچھائی آئے گی۔ اسے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے سافٹ اسکلز۔ سافٹ اسکل مطلب سوشل میڈیا پر رہنے کے کچھ مہارتیں بچوں کو سکھائیں، بیٹا اور بیٹی کو۔ چھین لینا اس مسئلے کا حل نہیں، چھین لینا، پابندی لگا دینا حل نہیں ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، بہت مشہور بچوں کی ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو آج تک موبائل نہیں دیا اور میرے بیٹے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بیٹی کا نہیں ہے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ اسکول کے ایک موبائل پر کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس رن ہوتے ہیں اور اسکول کے ماحول میں وہ دوسروں کا فون لے کر استعمال کرتی ہیں، یا گھر میں بھی بلیک چیٹس اس طرح کی ہوتی ہے کہ ماں کا موبائل بچے نے ہاتھ میں لیا اور بلیک چیٹ کیا، بلیک چیٹ کے بعد جب ماں موبائل ہاتھ میں لے تو چیٹ فوراً ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں، یعنی کہ چہرہ پہچان لیتا ہے موبائل، بلیک چیٹ بالکل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ خدا خوفی پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کی موجودگی کا احساس دلانا، اور یہ احساس دلانا کہ آپ کے میسنجر باکس پہ بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا ہوتا ہے خدا، جب تم تین ہوتے ہو تیسرا رب العالمین موجود ہوتا ہے۔ تو یہ احساس بچوں کے اندر دلاتے رہنا۔ اب یہ والدین کہیں کہ یہ احساس کے باوجود بھی بچے نہیں مانتے ہیں، تو میرا یہی سوال ہے کہ بچوں پر آپ نصیحت کرنے کے لیے لازم، آپ بالکل نصیحت کرنے کے لیے آپ کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے اور اعتماد کرتے رہیے، اعتماد کرتے رہیے، سماج بھی اعتماد کرے، معاشرہ بھی اعتماد کرے، ماں باپ بھی اعتماد کرے، اور سب مل کر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائس ان کو دے رہے ہیں ان کو قرآنی تعلیمات سے جوڑ دیں۔
دوسری بات کہ یہ کہ سافٹ اسکل سکھائے جائیں، اسکول میں سکھائے جائیں، ان کے گھروں میں سکھائے جائیں کہ بیٹا آپ ہیں، لیکن آپ جو تلاش کریں گی وہی گندی چیزیں اس میں آئے گی، اور بچے اس کو سیکھتے ہیں کہ آپ کسی فضولیات کی طرف نہ جائیں، تو بچے آہستہ آہستہ نہیں جاتے ہیں۔ وائی فائی سے کنیکٹ رکھیں، وائی فائی سے کنیکٹ رکھنے کے بعد جو سرچنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک کے موبائل میں آتی ہے، تو اس سے آپ وہ فلٹر لگائیں وہاں پر وائی فائی میں کہ اس فلٹر کے ساتھ بچہ جب بھی کوئی اسٹڈی مٹیریل سرچ کر رہا ہو تو اس میں یہ نہ کر رہا ہو۔ میں نے اس میں ایک سیشن لیا جس میں نے کہا کہ والدین بچوں پہ ٹرسٹ کریں، تو 7th کلاس کی بچی نے فوراً میسج کر کے کہا کہ یہ آنٹی سب سے اچھی ہیں جو ٹرسٹ کرنے کا کہتی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بچی کے اسٹیٹمنٹ کو جب مطلب لوگوں نے واٹس ایپ پر بھیجا تو میں نے یہ کہا کہ واقعی میں بچوں کے اندر ایک درد ہے کہ ہم پر شک نہ کیا جائے۔ شک انتہائی بری چیز ہوتی ہے جو اندر سے انسان کو، ضمیر کو زخمی بنا دیتا ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسکولوں میں ایسے اساتذہ اپوائنٹ ہوں جو بچوں کو دین سمجھائیں، گھروں میں ماں باپ سکھائیں، انہیں توحید سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں وہ فلسفی سمجھائیں، شرک کی فلسفی اور اسلام کی فلسفی سمجھائیں۔ قرآن مجید کا درس ہمارے گھروں سے کبھی منقطع نہ ہو۔ صبح صبح جب فیملی درس ہوتا ہے، وہاں فیملی ممبر بات کرتے ہیں ناشتے کے ٹیبل پر، تو وہاں بات کا آپ کا سائڈ یہی ہو کہ بچے کو دین کی بات سکھاؤ، اللہ رب العالمین کے قریب کرنے لگے۔ صرف بسم اللہ اور دعا پڑھانے سے اور سورہ فاتحہ پڑھانے سے یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو لاجیکل گفتگو کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ یہ ایک اصول ہے۔ دوسرا، وہ لڑکیاں جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں تو وہاں پر بھی کچھ اصول سکھائے جائیں، جیسے کہ بچیوں کو کس سے فری ہوا جائے، کس سے کتنا ڈسٹینس رکھا جائے، بات ضرورت ہو تو کی جائے اور ورنہ نہ کی جائے، کسی واٹس ایپ گروپ میں نہ کی جائے۔ اس کی نصیحتیں کرتے رہیں، معاشرہ نصیحتیں کرنا نہ چھوڑے، تذکیر کرنا نہ چھوڑے، لیکن الزام نہ لگائے بس۔ تو یہ کچھ اصول ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ایسا نظام نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم صبح سے لے کر مکتب اور مدارس کے نظام کو مضبوط کریں۔ مدارس ہمارے پاس ہوں جو لڑکیوں کے لیے ہو، جہاں قرآن فہمی، دیکھیے ابھی قرآن فہمی کا جو ایک شعور ہے لوگوں میں پیدا ہوا، تو کئی خواتین قرآن فہمی پڑھتی ہیں، قرآن فہمی کی کلاسز جوائن کرتی ہیں، کالج کی بچیاں بھی کر رہی ہیں۔ اصل میں اسلام اندر سے جو طبیعت ہوتی ہے انسان کی، وہ طبیعت جو ہے ہمیشہ اسلام کی طرف مائل ہوتی ہے، اچھائی کی طرف، سلیم الطبعی ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ جب وہ برائی کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو اگر کوئی راستہ مل جائے کہ قرآن فہمی کی طرف آ جائے، مکتب میں چلے جائیں، مدرسہ میں آ جائیں، تو اپنے کالج کے ساتھ ساتھ وہ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ایک بہت بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے مدارس، شارٹ ٹرم کورسز کا جال پھیلا دیں، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، اور ہر والدین لازم کر لیں کہ بچہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ 2 سالہ 3 سالہ کورس کرے تاکہ اس کا دینی شعور پختہ ہو۔ کیونکہ ایک کھیپ تو وہ ہے جو اب ہم نے پوری پود بڑھا کر دی ہے، جو اسکول اور کالج کی دہلیز پر ہے، تو ان کے لیے ہم نظم کریں۔ ایک وہ ہے جو نیچے چھوٹے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ان کے لیے والدین گھروں میں اور ساتھ ساتھ مکاتب کا نظم ان کے لیے ہو، اور جو بہت چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی سے والدین جو ہے تربیت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے سے نکل آئیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس مسئلے پر قابو بھی پا لیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ریزن کے حوالے سے، کرنے کے کام کے حوالے سے آپ نے پیش کی، اور ہمیں امید ہے کہ جو لوگ صفحہ آن لائن کو دیکھ رہے ہوں گے، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، ماں ہوں، باپ ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں، وہ کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، اور آج کے دور میں وہ کچھ تربیت کے حوالے سے کچھ نیا کریں گے، بچوں کو مطمئن کریں گے، اور بچوں کی جو عقلی سطح ہے، جس طرح وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے ان کا ذہن بن رہا ہے، تخلیق پا رہا ہے، اس تناظر میں ہم بھی اپنے ذہن کو ڈھالیں گے اور پھر بچوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم نے اپنا کام کر دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سماج میں بھی تبدیلی آئے گی، اور ان اللہ ہم جواب سے بچ سکیں گے۔ تو یہی پیغام ہے صفحہ آن لائن کا، اور اسی طرح کے پیغام ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو مزید دوسروں تک پہنچائیں، اس چینل کو مزید فروغ دیں، اور اس طرح دین کی خدمت ہم کرتے رہیں، آپ کے ساتھ مل کے اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ نے آج وقت دیا، اور بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے پیش کی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔